उसके बाद दूसरा सबब जो मैंने ज़िक्र किया, वो क्या है कि आम तरीके से ऐसा भी होता है, बाज़ लोग जो है बहुत मालदार होते हैं, दुकान, मकान, ज़मीन, जायदाद बहुत कुछ है, बैंक बैलेंस बहुत कुछ है, तो उनका मसला ये होता है कि चलो जो है बहनों को कुछ जो है दे देते हैं उसमें से। सही माने में ये लोग भी जो देते हैं ना तो पूरा हिस्सा नहीं देते हैं। पूरे तरीके से जितना भी बाप का छोड़ा हुआ माल होता है ना, वो सब में वो सब की जो भी मजमूई रकम बनती है, वो पूरी जो है चीज तकसीम होनी चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर जो है दुकान, हर मकान और जो है हर जो है प्रॉपर्टी, ये हर एक को उसमें से बांटा जाए, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन हर एक की वैल्यू निकाल करके उसके बाद जो मजमूई रकम बनती है, बेचना जरूरी नहीं है, बस सिर्फ वैल्यू, कीमत, उसकी मजमूई जो कीमत बनती है उसके लिहाज से हर एक को उसका हिस्सा बराबर, जितना मुतय्यन किया है शरीयत ने हिस्सा, उतना हिस्सा हर एक को जाना चाहिए। तो वो जो है आम तरीके से जहाँ पे जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है तो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है बहनों को भाई लोग दे देते हैं, या कह लीजिए कि कुछ ना कुछ उनको भी मिल जाता है। लेकिन जहाँ मकान, एक ही मकान है, बाप वही छोड़ करके गया है, अब छोटा मकान है, इतना बड़ा है, या इतनी जमीन है कि उस जमीन में जो है भाई लोग जो है, यानी मरने वाले के जो बेटे हैं, वो अपना मकान बना करके रह सकते हैं, उनको अलग अलग पोर्शन मिल सकता है जिसमें वो रह सकते हैं। तो अब वो बहनों के लिए उसमें गुंजाइश नहीं निकाल पाते, तो बहनें भी क्या चाहती है कि चलो हम छोड़ देते हैं, भाइयों को रहने के लिए ये बेहतर है, और बड़ी मुश्किल से तो वही रहेंगे, हम क्यों खामखा उसमें अपने हिस्से का मुतालबा करें। तो ये जो दूसरा सबब है ना, इसको भी जहन में रख लीजिए। ये असल में आपके मुतालबा करने का मसला नहीं है, ये आपके रहम खाने का मसला नहीं है, ये तो रब्बुल आलमीन का फैसला है। ये तो हमारे रब का फैसला है कि उसने हर एक को उसका हक दिया है, तरके में से हर एक को उसका हक दिया है। अगर रब्बुल आलमीन ने हमें ये हक दिया है तो फिर हम कौन होते हैं उसे छोड़ने वाले? फिर कम हम क्यों ये फैसला करें खामखा में? नहीं, छोटी से छोटी जगह, छोटा से छोटा मकान, उसकी जो भी वैल्यू बनती है और उस वैल्यू के लिहाज से जितनी रकम भी आती है एक बहन के हिस्से में, जो कि मरने वाले की बेटी है, उसके हिस्से में जो रकम भी आती है, बेचना मैंने कहा जरूरी नहीं, लेकिन वैल्यू के लिहाज से जितनी रकम उसको बनती है, अगर भाई लोग उसमें रह रहे हैं और बाकायदा हर एक रहे, कोई जरूरी नहीं, तो जो नहीं रह रहा है उसके हिस्से की जो रकम बनती है वो रकम दे दी जाए। दूसरे को बेचना कोई जरूरी नहीं है। एक भाई ले लिया, छोटा मकान एक भाई ने ले लिया, तो दूसरों के हिस्से की जो रकम बनती है, जो मार्केट वैल्यू है उस वक्त, उसके लिहाज से वो हिस्सा उनको दे दे। अगर ऐसा है कि नहीं, वो भी इस पोजीशन में नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसको बेच करके दूसरी जगह जो है सब अपने अपने लिहाज से खरीद ले, कोई मसला नहीं है। और अगर तक़सीम हो जाने के बाद बहन ये महसूस करती है कि हमारा भाई बहुत मोहताज है, बड़ा ज़रूरतमंद है, और हमारे हमको उतनी पैसों की ज़रूरत नहीं है, भाई को ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो अपना हिस्सा अपने भाई को दे दे, हदिया कर दे, गिफ्ट कर दे, लेकिन हाथ में आने के बाद। ये इस पॉइंट को नोट कीजिएगा जरा। ये ऐसे ही कह देना नहीं नहीं चलो चलो आप लोग रख लो, हमें जरूरत नहीं, नहीं ऐसे नहीं, तकसीम होने दीजिए, एक निजाम बन जाने दीजिए कि बाप के मरने के बाद उसकी जो जमीन जायदाद है उसका जो तरीका है वो बाकायदा शरीयत के लिहाज से तकसीम करने का एक निजाम बन जाने दीजिए, और उस निजाम के लिहाज से आपका जो हिस्सा है वो आने दीजिए। आप मेरी बहनें इस बात को नोट करें, आप अपना हिस्सा आने दीजिए अपने पास। जब आपके पास वो हिस्सा आ जाता है, चाहे अभी पैसे की शक्ल में नहीं, लेकिन ये मुतय्यन हो गया कि 10 लाख आपका हिस्सा बन रहा है, उसमें हिस्सा आ जाने दीजिए। जब आपको माल, जब वो बिल्कुल जो है तैयार हो जाए, आपका हिस्सा दे रहे हैं और आपको वो चीज मिल रही है, तब जो है आप कहिए कोई बात नहीं, मैं अपना हिस्सा, भाई जो मोहताज है, सारे भाइयों को देना भी जरूरी नहीं, जो मोहताज है, जो जरूरतमंद है, मैं आपको ये गिफ्ट कर दे रही हूँ, मैं आपको ये हिबा कर दे रही हूँ। तो ये रिश्तेदारी का ख्याल करना इसको कहते हैं। ये असल में रिश्तेदारी की पास, रिश्ते की पासदारी है।
کہا کہ آج میرے پاس ہے، میں اپنے بھائی کی مدد کر دے رہی ہوں۔ میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا، جیسے زکوٰۃ وغیرہ کی وصول کے لیے، اور بہت سارے جو کام ہوتے ہیں نا حکومت کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو کام کے لیے بھیجتے تھے، تو ان کا جو محنتانہ بنتا تھا، ان کی جو اجرت بنتی تھی، آپ ان کو دیتے بھی تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دینے کا ارادہ کیا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا اللہ کے رسول مجھے تو ضرورت نہیں ہے، آپ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے، میں لینا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی دے سکتے تھے، آپ جو ہے کسی کو بھی دے سکتے تھے، بہت سے غریب مسکین تھے وہاں پہ، لیکن آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کہ اگر آپ کو دیا جا رہا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے اس کو اس کا محنتانہ ملنا چاہیے، یہ چیز ہے، تو یہ آپ کو جو مل رہا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو لے لو، اپنے ہاتھ میں یہ مال آ جانے دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو الفاظ عربی میں ہے اس کی ترجمانی میں یہ اردو میں کہہ رہا ہوں، کہا کہ اپنے ہاتھ میں آ جانے دو، پہلے اس کو اپنی ملکیت میں آ جانے دو، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جو غریب مسکین کو تمہیں دینا ہے دے دو۔ مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے کسی غریب، نہیں، آپ پہلے اپنے ہاتھ میں اسے آنے دیجیے، کیونکہ جب یہ مال ہاتھ میں آتا ہے تو مال کی محبت بھی ساتھ میں آتی ہے، اور بعد میں پھر اسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اس مال کی محبت کو ختم کرنا ہوتا ہے، وہاں شخص کا امتحان ہوتا ہے۔ تو مدد ہی کرنا ہے اپنے بھائی کی، مدد ہی کرنا ہے اپنے جو ہے بھتیجوں کی، تو کیا کیجئے، حصہ لے لیجئے، اور لے لینے کے بعد جو ضرورت مند ہے اس کو دے دیجئے۔ تو اس طریقے سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ ایک سلسلہ چلتا بھی رہے گا کہ باقاعدہ میراث کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، ترکے کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، اور جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ دوسرے سبب کے بارے میں بات کی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تیسرا جو سبب میں نے پیش کیا، عام طریقے سے سماج اور معاشرے کا ایک یہ رہتا ہے، لوگوں میں ایک ہوا سا رہتا ہے، اپنی ایک ناک، اپنا ایک جو ہے مان سمان سماج میں، اور یہ کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ شادی اور وواہ کے موقعوں پر بھی ہمارے بھائی بہن اس کو بہت دیکھتے ہیں، بہت سے غیر شرعی کام ہم اس لیے کر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنا ہے، اس کے لیے بہت سے غیر شرعی کام بھی کر جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، اس کا ڈر ہمیشہ لوگوں کو ستاتا رہتا ہے۔ کچھ غیر شرعی چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں جو ہمارے اس سماج کا، ہماری اس سوسائٹی کا، اور ہماری اس ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہے، ہندوستانی کلچر کا حصہ ہے۔ اس میں سے ایک بات میں آپ کو ذکر کروں کہ جیسے ایک بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ اولاد شادی کے بعد بھی انہی کے ساتھ رہے، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم، اس کو باقی رکھنے کے لیے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو ہے جب تک ہم لوگ زندہ ہیں تب تک سب مل کر کے رہیں، ایک ساتھ رہیں۔ حالانکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی پریشانیاں اور کتنا غیر شرعی کام کرنا پڑتا ہے، اور شریعت کے کتنے اصولوں کو پامال کرنا پڑتا ہے، اور شریعت کے احکام کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے۔ یہ سب جو ہے گوارا ہے، لیکن کیا ہے، ایک سماج، ایک سوسائٹی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جیسے ہی شادی ہوئی ویسے ہی اپنا گھر الگ سے بسانے لگے، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہے۔ یہ ایک تصور ہے۔ اب کیا ہے، اس کے خلاف بھی مہم چلا کر کے ایک ماحول یہ بننا چاہیے کہ جب کسی کی شادی ہو جائے تو وہ اپنا مستقل گھر لے کر کے اپنے گھر میں رہے، اور وہ صحیح معنی میں جو اسلامی شریعت کی ہدایات ہے ان ہدایات پر وہ صحیح معنی میں تب عمل کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ کیا ہے، ہمیشہ کیوں جوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیوں جڑ کر کے لڑیں گے جھگڑیں گے سب کچھ ہوگا، لیکن نہیں، ایک ساتھ ہی رہنا ہے، ایک ساتھ ہی رہنا ہے۔ ساری بے پردگی گوارا کر لیتے ہیں، لیکن الگ الگ رہنے کو ترجیح نہیں دیتے، جو اسلامی شریعت کی
ہدایات ہے اس کا خیال نہیں کرتے۔ یہی معاملہ جو ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اگر مطالبہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، لوگوں کو کہنے دیجیے۔ کبھی بھی اپنی زندگی، آپ اپنی اسلامی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں یا آپ گزارنا چاہتی ہیں تو اس بات کو میری نوٹ کر لیجئے کہ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ ہمارے ایک استاد یہ کہا کرتے تھے خرچ کرنے کے معاملے میں، ان کی یہ بات بڑی مشہور تھی، کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی بھی معاملے میں زیادہ خرچ کر دیا تو لوگ پھر بھی تنقید کریں گے کہ یہ تو حاتم طائی بن رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کہنے والے چھوڑیں گے نہیں آپ۔ اور اگر آپ نے کہیں کچھ کم خرچ کر دیا تو آپ کو بخیلی کا قارون ہونے کا ٹائٹل مل جائے گا، لوگوں کی زبانیں آپ بند نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو جتنا دیا ہے اپنی جو ہے حیثیت کے لحاظ سے شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے خرچ کیجیے، اور لوگ کیا کہتے ہیں کبھی اس کی طرف توجہ مت دیجیے، ہمیشہ توجہ اس کی طرف دیجیے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرے رسول کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، جس شریعت کو دے کر کے میرے رسول کو بھیجا گیا ہے، میرے رہبر کو بھیجا گیا ہے، ان کا کیا حکم ہے، وہ کیسے ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں اور اسلامی شریعت کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچئے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کبھی اس کے بارے میں مت سوچئے۔ میں اس لیے پھر یہ بات کہتا ہوں کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہہ دیں آپ کو، چاہے آپ کو لوگ کچھ بھی کہہ دیں، اپنے حق کا مطالبہ کیجئے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے تب بھی اپنے حق کا مطالبہ کیجئے، اپنا حق لیجئے، تاکہ یہ چلن بن جائے، تاکہ یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس سماج میں ایک جو ہے روایت بن جائے، یہ کہ جو اسلامی شریعت کے احکام ہیں اور ترکے کی تقسیم کا جو صحیح طریقہ ہے، اسی طریقے کے مطابق ترکے کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے، ایک روایت بن جائے، اور ہماری یہ بہنیں جو اس کام کو لے کر کے آگے بڑھیں گی اور جو بھی اس طرح سے آگے بڑھ کر کے اپنے حصوں کا مطالبہ کر کے اپنا حصہ لینا شروع کریں گی، اور جن کے ذریعے سے یہ جو ہے سنت، یہ طریقہ ہمارے اس ملک میں بالکل رائج ہو جائے مسلمانوں میں، تو ہماری ان بہنوں کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر آپ کے ذریعے سے اس کی شروعات ہو گئی تو یاد رکھیے آپ کو جتنی بھی بہنوں کو پھر حصہ ملے گا، ترکے میں حصہ ملتا رہے گا، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آپ کی اس مہم سے ہمارے سماج میں یہ چیز ایک اسلامی جو ہے ریت، ایک اسلامی رواج لوگوں میں عام ہوا، تو آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ کبھی کبھی ہم لوگ بہت ڈرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں آپ کو جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پیش کرنا چاہوں گا، مجھے ابھی ذہن میں وہ بات آئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، جن کی بڑی تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور یہ اکیلی بیٹی تھیں آپ کی، جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو یہ زندہ تھیں، بقیہ بیٹیوں کی وفات آپ کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ تو آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کی اولاد جو زندہ ہے وہ صرف یہی ایک بیٹی تھی اور کوئی۔ بیٹے تو سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور بیٹیاں بھی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی تھی، یہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رہ گئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو صرف 6 مہینہ یہ زندہ تھیں، یاد رکھیے۔ وفات کے بعد جیسے یہ خلیفہ بنے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس پہنچی اور کہا کہ میرے باپ کی میراث کا جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دو۔ نوٹ کیجیے گا ذرا پوائنٹ
کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے باپ کا کے طریقے سے اپنے حصے کا مطالبہ کرنے گئی تھی خلیفہ وقت سے۔ ان کو یہ مسئلہ اس وقت نہیں پتا تھا کہ انبیاء کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے یہ پوری امت کا ہوتا ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ ان کی اولاد یا ان کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتا۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہی مسئلہ بتا کر کے واپس کیا، کہا کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں پر، جو بھی مال فے وغیرہ تھا اس میں سے جو بھی خرچ کرنا ہے ہم خرچ کرتے رہیں گے، لیکن جو نبی چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی پوری امت کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ پھر اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یا آپ کے جو بھی ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہو، ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ وہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو وہ واپس آئی۔ میرا یہاں پر کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے حق کا مطالبہ کرنے گئی، کیا ان کو آپ ملامت کریں گے؟ کیا ہماری بہنیں اور ہماری مائیں ان کو ملامت کریں گی کہ یہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے چلی گئی؟ نہیں، ہمارا حق ہے تو ہمیں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا بھی حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ہمارے سامنے یہ ایک نمونہ بھی چھوڑا ہے کہ ہمارا حق ہے تو ہم اپنے حق کا مطالبہ بھی کریں۔ لیکن ان کا جو مسئلہ تھا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے وہ مسئلہ واضح کر دیا، ان کو واپس کر دیا واضح کر کے، اور چونکہ وہ طریقہ نہیں بنتا تھا اس لیے وہ تقسیم نہیں ہوا۔ تو ہمارا جو پوائنٹ ہے اس میں صرف مطالبہ وہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں ان کو طریقہ چونکہ نہیں ملنا تھا اس لیے نہیں ملا، وہ ان کو بیان کر کے واپس کیا گیا کہ ایسا ہے کہ آپ چونکہ یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے آپ کو اس میں حصہ نہیں بنا۔